Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। इस वीडियो का टाइटल है अल्लाह गफूर है, शफकत वाला है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं अल्लाह गफूर और रहीम के साथ साथ अल्लाह यानी उस बंदों पर अल्लाह अज़ाब नाजिल भी कर लेगा जो गुनाह करने के बाद तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करते हैं, अल्लाह की तरफ वो रुजू नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब बंदा जाने अनजाने में कोई भी गलत काम सरजद होता है, उनसे जब उसको होश आ जाए तो वो फौरन तौबा कर ले, उस किए हुए बुराई की नदामत हो जाए तो अल्लाह खुश होते हैं। कहते हैं जब एक जो है ना गुनाहगार बंदा जब उसको होश में आते हैं मैंने अपने तमाम जिंदगी यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, मैं गुनाहगार हूं, जब उसको समझ आने के बाद वो तौबा कर लेते हैं, अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह ताला इंतहा खुश होते हैं और फ़ख्र से कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तरफ रुजू की है। तो जो है ना अल्लाह की रहमत के साथ साथ अल्लाह ताला उन लोगों को भी अजाब देते हैं जो अपनी वक़्त के पैगंबर की पैरवी नहीं करते हैं। मज़ीद हम सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को। अल्लाह ताला का ये तारुफ करवाना कि अल्लाह ताला सिर्फ रहमत ही रहमत है, नहीं, वो गजब भी फरमाता है। और कुरान पूरे का कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ताला रहमत फरमाता है अपने बंदों पर जो अल्लाह की तरफ रुजू लाए या गलती हो जाए तो फौरन तौबा कर ले। पूरे कुरान में जो तौबा का कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ इतना है कि कोई भूल कर गलती कर बैठे और अल्लाह की तरफ रुजू ले आए। मेरा चैलेंज है कुरान में मुझे कोई आयत दिखाएं जिसमें आया हो कि खूब बगावत करो इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला माफ कर देगा। कुरान में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। कुरान तो कहता है बगावत हो ही नहीं सकती और अगर हुई है फौरन रुजू लाओ, उसके बाद अल्लाह ताला को गफूर रहीम पाओगे। कुरान बैलेंस करता है। आम लोगों से हम पूछते हैं ना, लोग कहते हैं जी कुरान तो अल्लाह की रहमत ही रहमत है जी, पढ़े है जी? नहीं जी, मैंने कई दफा ये वाकया सुना है कि ये ऑलमोस्ट कोई 2010-11 की बात है। हमारे मोहल्ले में एक मदरसा अहले हदीस का, वहां एक आंटी हैं जो डॉक्टर फरत हाशमी की क्लास फेलो हैं, तो वो हर साल दौरे कुरान रमजान में करवाती हैं। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि बच्चों को मैं देखूंगा, छोटे छोटे बच्चे थे, तुम ये क्लास सुबह 8-9 से लेके कोई 1 बजे तक होती थी, रोजाना एक पारा, तुम एक दफा कुरान उस माहौल में कवर करो। घर बैठ के भला इंसान नियत करे मैं रोजाना इतना पढ़ूंगा, नहीं, पूरे डेकोरम में जब आप सामने बैठते हैं, तर्जुमा हो रहा होता है, फिर एक टीचर आपको ब्रीफ कर रही होती है, फिर क्लास का एक डेकोरम होता है। तो उसने जब कुरान पढ़ लिया सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने उससे जो पहला सवाल पूछा वो ये था कि बताओ तुमने इससे क्या गेन किया। तो उसने एक जुमले में, जिसे कहते हैं समुंदर कूजे में बंद करना, उसने कहा कि जिस खुदा का तारुफ मुझे इस मुआशरे ने करवाया था और मेरे माँ बाप ने करवाया था वो कोई और खुदा था, और जो कुरान के अंदर खुदा बोल रहा है वो कोई और है। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा अल्लाह ताला तो बोल सकता है, हमें तो बताया गया था अल्लाह ताला रहमत ही रहमत है। कुरान तो ये बता रहा है कि अल्लाह रहमत उसके लिए जो बागी ना हो या अगर बगावत कर बैठे तो फौरन रुजू लाए तो अल्लाह उसे माफ कर देगा। कुरान में ये कहीं नहीं है कि काम चुक के रखो अल्लाह ताला माफ कर देगा। तौबा की जितनी आयत है, मैंने तौबा के ऊपर कई एक वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं, उनमें क्रॉस रेफरेंस के तौर पे मैंने काफी आयत कवर की, सूरत निसा में भी, सूरत नाल के अंदर भी। सूरत नाल के एंड पे जाके ये आयत आती है जिसमें अल्लाह ताला ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, पारा नंबर 14 के एंड पे जाके आयत नंबर है
119 119 ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت میں بھول چوک کر کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلک، اس کے فوراً بعد توبہ کر لیں، اور صرف توبہ نہیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں توبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے توبہ کرو پھر کام چپ کے رکھو، اصلاح کی ضرورت ہی نہیں، توبہ کی تسبیح پھیر لو 100 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ توبہ کر لیں، اس کے بعد اپنی اصلاح کریں۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدها لغفور رحیم، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس شخص کے حق میں غفور رحیم ہے کہ جو جہالت میں کبھی گناہ کر بیٹھے فوراً توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں، جس کا ٹریفک سگنل کے اوپر، اوور سپیڈنگ کے اوپر 1500 یا 2000 روپے کا جرمانہ ہو جائے تو کیا اس کے بعد پھر وہ سپیڈ لگاتا ہے؟ نہیں، وہ توبہ تو کرتا ہے، جرمانہ بھی دیتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے اور دینے پڑ جائیں گے۔ جس شخص کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے نا، وہ ٹھنڈی استری کو بھی ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگاتا جب تک انشور نہ کر لے۔ یہ ہے اصلاح کرنا۔ تو یہاں پہ ہمیں خدا کا تعارف یہ کروایا گیا کہ بس ٹھیک ہے، اس نے ایڈ پہ سب کچھ چھوڑ دینا، یہ تو ابھی شغل میلہ لگایا ہے، دیکھو جی اللہ نے ساڑھیاں نماز آنی چاہیے۔ یار مجھے بتاؤ، قرآن نے کب کہا ہے کہ اللہ کو آپ کی نمازیں چاہیے؟ تو یہ خام خواہ سے خود سے مقدمہ اللہ کے اوپر آپ نے ڈال دیا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں نمازوں کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے بغاوت کی زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے لیے تو چاہیے نا، تمہیں اپنے لیے تو چاہیے، اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہیں فرق پڑ جائے گا، تیرا بیڑا ڈوب گیا اگر تو نے وقت کے پیغمبر کو رسپانس نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہے، بیلنس کر کے۔ میں بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ مہربان ہوں ان لوگوں کے لیے جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں، غلطی ہو جائے رجوع لائیں، استغفار کریں، اصلاح کر لیں، لیکن جو بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ان کے لیے پھر میرا عذاب بھی دردناک ہے، اس پہ 0 ٹالرنس ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے، کچھ اصحاب آپس میں مزاح کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا، اگر تم جانتے ہوتے بہت کم ہنسا کرتے، زیادہ رویا کرتے۔ نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ آندہ کیا ہونے والا ہے انسان کے ساتھ، اگر اسے آخرت کی فکر ہے، اگر اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں، ٹھیک ہے، پھر عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا، جسے پتا نا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ پھر اس طرح جانور والی زندگی بغاوت کے اوپر مبنی نہیں گزار سکتا۔ مجھے بتائیں، دنیا میں کسی کسان کو لاکھ کوئی ایک تسلی دے کہ بھائی اللہ کی نعمت بہت بڑی ہے، تمہیں نہ تو ہل چلانے کی ضرورت ہے زمین میں، نہ کوئی دانہ ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ کھاد ڈالنے کی ضرورت ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اپنی زمین کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دو، خود بخود بارش ہوگی، اس میں سے گندم نکلے گی، گندم پھر پک جائے گی تو پھر اسے کاٹ لینا، تمہارے سال کے دانے پورے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کے بھی امام کعبہ بھی کسی کسان کو یہ سمجھائے، وہ کہے گا جناب امام کعبہ صاحب جاؤ اپنا کام کرو، کوئی گل کرنے لی کرو۔ اچھا، دنیا میں ہم کتنے سمجھدار ہیں؟ کسی شخص کا مرتبہ، کسی شخص کا رعب ہمیں کبھی اس بات پہ قائل نہیں کرے گا کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے بھی میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، اور جہاں آخرت کا نقصان ہو رہا ہے وہاں بھلے آپ کو ہزاروں لوگ بتائیں کہ بھائی اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لینا ہے، وہ آ کہ جی وہ جی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اپنی قبر ہی جانا، میں اپنی قبر ہی جانا۔ یہ سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کو پتا ہے یہ کتنا خطرناک ہے؟ جو شخص آپ کو آ کے آپ کی آخرت کی فکر دلاتا ہے نا، وہ اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہے، وہ اس کے پیغمبر کا ڈاکیا بن کے آیا ہے۔ یہ جب آپ کسی انسان کو کہتے ہیں نا کہ جا تو اپنا کام کر، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں، گویا آپ یہ پیغمبر کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نمائندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے ابو جہل بننا تھا، کیونکہ کوئی شخص اپنے مفاد کی خاطر تو آپ کے پاس نہیں آیا۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار 5 وقت کی نماز پڑھو، حلال اور حرام رزق میں فرق کرو، پکڑے جاؤ گے اگر رزق حرام کمایا، نہ تمہاری نمازیں کام آئے گی، نہ تمہارا کوئی حج کام آئے گا، نہ کوئی اور نیکی کام آئے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر تم نے حقوق العباد تو پورے کیے بیوی بچوں کے ماں باپ کے، لیکن اللہ کا حق پورا نہ کیا، تو پیغمبر بھی تمہیں نہیں چھڑوا سکتے۔ بالکل یہ کلیئر کٹ ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا۔ قرآن کی آیت ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 246،
بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو بے نمازی مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جب مسلمان ہی نہیں ہے تو کون سی شفاعت اور کون سی رحمت؟ کیونکہ بیسک آپ کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، نیشنلٹی نہیں ہے. آگے آپ پاکستان میں اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں، آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، آپ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں کر سکتے. اب تو ہر چیز آپ کے شناختی کارڈ کے اس نمبر پہ آ گئی ہے. تو اسلام کا شناختی کارڈ ہی اگر ختم ہو گیا، کسی شخص نے خدا کو نان سیریس دیا، تو آگے اس نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں کے اوپر ہے. اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، اور پھر حج کرنا اگر استطاعت ہو، اور 5ویں نمبر پہ رمضان شریف کے روزے رکھنا. اس کے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں. ہمارا یعنی بنیاد جب اس کے اوپر، جب بنیاد ہی نہیں ہے تو ہمارا نیچے آ جائے گی. یہاں لوگ کہتے خیر ہے اللہ نے آخر میں بخش ہی دینا ہے، ایک پھیرا ہی لگے گا. جی توبہ توبہ توبہ. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم ایک لمحے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے. ہاں جہنم تو بہت بڑی چیز ہے، والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ دنیا سے 70 گنا تیز ہے. دنیا میں کوئی شخص موم بتی کے فلیم کے اوپر 1 منٹ کے لیے اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا ایسے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے جی ایک پھیرا لگے گا. اور یار جو موم بتی کے اوپر ہاتھ نہ رکھ سکے اس کا اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کہنا ایک پھیرا لگے گا، ایک پھیرے والی تو بات ہی نہیں ہے بھائی. جب تک سارے گناہوں کا عذاب نہیں کوئی بھگتے گا وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. نبی علیہ السلام کی بھی جو شفاعت ہے وہ کنسیشن ہوگی. یعنی کسی نے 10,000 سال رہنا ہے تو چلو 1,000 سال اس کا معاف ہو جائے گا. بچنا کسی نے نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. تو یہ بالکل واضح آیات ہے. اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے نبی، خبر دے دو. نبی بھی ہوتا ہے جو خبر دینے والا ہوتا ہے. عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ چونکہ آیت بہت کریٹیکل تھی، اس طرح کی جہاں جہاں آیات کریٹیکل قرآن میں آئی ہیں نا، میں ان کے اوپر تفصیلاً گفتگو کرتا ہوں تاکہ اس کو آپ آسانی سے یوں گزار نہ دیں. ویسے تو قرآن پورے کا پورا ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں بھی 6,500 آیات میں سے چند درجن آیات ایسی ہیں جو اپنے اندر وہ مضمون سموئے ہوئے ہیں کہ جو اسٹیبلش دین ہے اس سے بالکل مختلف ہے، جس کو ہم نے دین بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بالکل سخت ہے. تو گائس آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا؟ ویڈیو بہت ہی زبردست اور بہت ہی لوجیکل اور انفارمیٹو ویڈیو تھے. ہمیں ان لوگوں کی ویڈیو کو سننے کی عادت ہونی چاہیے جس کی ویڈیو سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہو، خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینوی ہو. انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس ویڈیو میں کیا فرما رہے تھے؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمیشہ قرآن سے ریلیٹڈ بیان دیتے ہیں، ہمیشہ حدیث سے ریلیٹڈ بیان دیتے ہیں. ان کی ہر ویڈیو لوجیکل اور انفارمیٹو ہوتے ہیں. جب بندہ گناہ کرتے ہیں، شرعی حدود سے باہر نکال کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حقوق اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، حقوق العباد نہیں، جب وہ اپنی وقت کی پیغمبروں کی، اپنی پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اس بندوں پر عذاب بھی نازل فرماتے ہیں. ہاں البتہ اگر وہ بندہ گناہ کی انتہا کر جانے کے بعد اس کو ندامات ہوتے ہیں، وہ شرمندہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کو تڑپتے ہیں، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں توبے کی دروازہ انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک وہ توبے کی دروازہ بند نہیں ہوتے ہیں.
سبحان اللہ، اللہ کتنے یعنی مہربان ہیں، اللہ کتنے رحیم ہیں. جب وہ بندہ اللہ کی طرف آنے کو تڑپتے ہیں، وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے ان کی جگہ ان کے نامہ اعمال میں یعنی نیکی لکھا جاتے ہیں. انجینئر صاحب اس ویڈیو میں یہ بھی فرما رہا تھا کہ جب وہ بندہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا نازل کرتے ہیں؟ عذاب نازل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ قہار بھی ہیں. کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب اللہ تعالیٰ یعنی رحمان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا قہار بھی ہیں. اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر لاتے رہوں گا. آپ لوگ ہماری ویڈیو کو لائک کرو، کمنٹ کرو، سبسکرائب کرو ہمارے چینل کو. اللہ نگہبان.